सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ लीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। और आज के इस प्रोग्राम में हम नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है जिनकी तरफ से एलामिया भी जारी किया गया है उस हवाले से हम बात करेंगे। जी समी साहब, क्या कहेंगे इस एलामिया के ऊपर आप? अलीना, जो ये कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है ये कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है और इसमें हैं तो 4-5 पॉइंट, लेकिन एक बात जो सबसे अहम है जो मुझे लगी कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड आर्म फोर्सेस टू कंटिन्यू विजिलेंस। पाकिस्तान की फ़ौज को चौकस रहने की हदायत कर दी है। इसका तर्जमा ये है कि बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज किसी तरह की भी जो कार्रवाई है उसको टॉलरेट नहीं करेगी। और अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करें तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की फ़ौज को, राना साहब, ये हदायत की है कि आप अपने बॉर्डर्स पर कुछ भी देखें तो आपने कार्रवाई कर देनी। इसका मतलब ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ये इख्तियार दे दिया है कि सरहदों पर वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो मुनासिब समझे वो कर सकती है। इट्स एक्चुअली डिक्लेरेशन ऑफ वार। अब उनको पीछे फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये हो गया, हम ये क्या करें। चौकस, विजिलेंस, तैयार रहें, अगर कुछ भी हो तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुझे भरपूर जवाबी कार्रवाई। तो ये मुझे जो पीएम डायरेक्टेड आर्म फोर्सेस टू कंटिन्यू विजिलेंस, एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आई। दूसरा, जो भारत के सफ़ीर से कहा कि आप तशरीफ़ ले जाएं, और हमारे जो हाई कमिश्नर जो अपॉइंट होने वाले थे वहाँ पर, जिन्होंने भी जाना था क्योंकि मोइन साहब, उनको गवर्नमेंट ने रोक लिया और अब ये डाउन ग्रेड कर दिया। यानी 110 लोगों का हमारे अमला था हाई कमीशन का, इट हैज़ बीन डाउन ग्रेडेड टू 55, आधे से ज़्यादा। और इसमें वो बायलैटरल ट्रेड जो चीज़ें आती जाती थी वो तो सारी की सारी वो बिल्कुल सस्पेंड कर दी है। और जो अरेंजमेंट्स हैं उसको वो देखेंगे। और ये भी अमला शायद इसलिए रखा है कि देखें, पाकिस्तान इस बात का ख्याल करता है कि जो लोग हैं, आम लोग, वो किसी भी तरह मुतासर ना हो। तरफ के लोग, तो बहुत सारे जो हमारे जो भाई हैं, जो सिख यात्री हैं, उन्होंने ज़ियारत के लिए अपने मुक़द्दस मकामात के लिए आना होता है। तो वो जो एक मिनिमम अमला वहाँ पे रखा है, वीज़ा वगैरह उनका सारा फैसिलिटेट वो आने का, ताकि एक राब्ते का सिलसिला रहे। लेकिन आज जो ये वो कौमी सलामती कमेटी ने जो आज फ़ैसले किए हैं, ये राना साहब वो फ़ैसले हैं जो जिससे डेफिनेटली पाकिस्तान ने ये मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि जो कश्मीर के ऊपर जो कब्ज़ा करने की कोशिश की है भारत ने, पाकिस्तान उसको टॉलरेट नहीं करता और पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। और एक और जो चीज़ बड़ी अहम की है, 14 अगस्त को जो हमारा यौम आज़ादी है, उससे इन्होंने वो कश्मीर डे भी बना दिया है, सॉलिडरिटी। और 15 जो है उसको ब्लैक डे, 15 अगस्त विल बी ब्लैक डे, जो इंडिया का जो यौम आज़ादी है उसको एक ब्लैक डे के तौर पर कुछ एक्ट जो हैं वो सिंबॉलिक हैं। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाया जाएगा और उसके लिए चाइना से बात की गई है। और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आज उन्होंने ये ऐलान भी किया कि मैं बस ये सारा अब ख़त्म हो गया तो मैं फ़ौरी तौर पर चाइना की तरफ जा रहा हूँ। तो जो एक अच्छी बात जो इसमें हुई है कि बहुत सारी जो तजावीज़ थी ये अपोजिशन से आई थी। ये तजावीज़ जो थी कि जो हाई कमिश्नर है उसको वापस भेजें, ये एक तो मुशाहिद हुसैन सैयद PMLN के, उन्होंने ये बात कही। आज फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने बहुत, आज उनकी जज्बाती तकरीर थी, राना साहब रो पड़े थे और वो रो पड़े उस पर। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो उस वक्त जो पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात थे ना, उनका वो इजहार कर रहे थे। कुछ और चीज़ें भी हुई कौमी असम्बली में, लोगों की इस तरह की बातचीत, लेकिन आज हमें वो मनाज़र नज़र आए कुछ मकामात पर
जो पाकिस्तानी कौम देखना चाहती थी, जो शायद कश्मीर के तरसे हुए लोग, मजलूम लोग, वो भी देख रहे थे पाकिस्तान की तरफ कि आज यहाँ से हमें ये सब मिलेगा। तो एक जो ओवरऑल जो सारा दिन था उसमें बड़े उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन लोगों ने आज बड़ी बहुत जुर्रतमंदाना ये जो फैसला, इसमें देखें जब कौम इकट्ठी हो जाए, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर जो हुक्मरान हैं उनमें इतनी हिम्मत पैदा होती है कि वो इस तरह के बहादुराना फ़ैसले कर सकें। इसके बावजूद कि बहुत सारी चीज़ें हुई, अपोजिशन अगर ना करती या हुकूमती अरकान वो ना करते तो बहुत बेहतर होता, फिर भी ओवरऑल जो मैसेज गया पाकिस्तान से वो मुत्तफ़िका मैसेज, वो इस चीज़ का मैसेज गया कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीर का है और कश्मीर पाकिस्तान का है, और हम पूरी दुनिया में हर फोरम पर जाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, अपने दोस्त ममालिक के पास जाएंगे। तो ये जो गया है मैसेज राना साहब, इसने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जमानी की है। रास्ता बहुत लंबा है, ये इब्तदा है, जो कठिन मरहला है ये इसमें बड़ी कुर्बानियों की बात होगी, क्योंकि जो दुनिया का मैसेज था वो कोई इतना ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं था। और ये जो आज हुआ कौमी सलामती कमेटी का बड़ा अच्छा, और उसके बाद फिर राना साहब कौमी असम्बली ने, पार्लियामेंट ने जो जॉइंट सेशन था उसकी भी जो रेजोल्यूशन है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। देखें भाईजान, एक तो ये है, आपने बिल्कुल सही बात की, क़यादत जो है ना वो आज जिन फैसलों की ज़रूरत थी, ये मैं आपको तारीख़ के हवाले से बता रहा हूँ। ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। इसके लिए जुर्रतमंद क़यादत की ज़रूरत होती है समी साहब। माजी में भी आपको पता कई वाक़यात हुए, लेकिन ऐसी हुकूमतें होती थीं जो ऐसे फ़ैसले करने से आ रही थी। आज हमारी कौमी सलामती कमेटी ने जो फ़ैसला किया है कि इनके साथ डाउनग्रेड किया जाए सफारती ताल्लुकात को, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों पर ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल कोर कमांडर्स ने भी कहा कि पाकिस्तान की अफवाज किसी भी हद तक जाएंगी और इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समी साहब, ये जो कुछ हुआ है कश्मीर में, मोदी ने जो कुछ किया, आप देखें वहाँ कांग्रेसी लीडरों की तकरीरें सुने, वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं ये मोदी जो है इसने भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बुनियाद रख दी है, ये दूसरी रियासतों में, हिमाचल प्रदेश में, इधर उधर भी ये काम शुरू होगा। तो ये चीज़ें जो है, अब पाकिस्तान जो है, चाइना जो है, जिस तरीके से हमारे वज़ीर, आपने बताया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चाइना जा रहे हैं, तुर्की के सदर ने किस तरीके से दो टोक अंदाज में कहा कि वो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की भरपूर हमायत करते हैं। तो ये मैसेज जो वो तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो हमारे लोग हैं, माजी के हमारे मामलात रहे हैं, उनकी वजह से देखें, जब हम खुद उसको सर्द खाने में, एक और वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी बात की है कि आज इंडिया ने शिमला मुआहदा जो है उसको देखें अमलन ख़त्म कर दिया ये काम करके, और अब पाकिस्तान उस मुआहदे का पाबंद नहीं है। समी साहब, पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जा रहा। अब ये बाईलैटरल इशू नहीं रहा, अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। और लेकिन वैसे राना साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने अभी तक, जब से वो बनी है, कौन सा मसला हल किया? वो बात आपकी भाईजान सही है, लेकिन आप जो बात ये देखें, कुछ बदकाराने मिल्लत जो है ना वो इस मामले को खराब करते रहे माजी में। समी साहब, ये देखें, मैं आपको बताऊं, मुझे आज वो रिव्यू ऑफ बायलैटरल अरेंजमेंट्स की भी बात की गई है। इसका क्या मतलब होता है, रिव्यू ऑफ बायलैटरल अरेंजमेंट? जो बाहमी कुछ इनके मामलात हैं उनको भी रिव्यू किया जाए, कुछ बातें जो है यानी कि थोड़ा बातचीत, शायद चीजें सेटल नहीं कि उनको असर नौ जायजा लिया जाएगा कि हमने वो टाइज इनके साथ रखनी भी है या वो भी खत्म कर देनी है। बात ये है भाईजान, आपने जो बात की ना, आप मुझे कहने दीजिए ये बात, ये जिस तरीके से आज गुफ्तगू फरमा, आपने कहा कि जी कुछ तलख बातें कर रहे थे वो हजरत साहब जो बातें कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, आपके दोस्त जो हैं, कौन से वाले? आसफ जरदारी साहब, आपने तो आप उनके साथ खाते रहे। बात ये है भाईजान, पता नहीं कितनी मुलाकातें। बात ये है देखें, बात ये है कि उनको जरा बराबर ये देखें, इस मुल्क के 5 साल तक वो सदर रहे। अच्छा जी, मैं आपने ये बात कही है ना, अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया कि अब कौम को सुना दिया जाए। सुनाए आप ना भाई, रिमशा साहब जरा वो सुनवा दें जरदारी साहब की गुफ्तगू। आज उन्होंने राना साहब
مہاجروں کے بارے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان بنایا سندھیوں نے اور بنگلہ دیشیوں نے، اور یہ جو مہاجر ہیں امیگرینٹس یہ تو وہاں سے ان کو بھگا دیا گیا. بڑی ایک انتہائی انہوں نے متعصبانہ بدبودار تھی سمیع صاحب، وہ بدبو سے بھری ہوئی تقریر تھی آصف زرداری کی. ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس ملک کے وہ صدر رہے ہیں، بے نظیر بھٹو کے وہ شوہر ہیں، اور کس قسم کی وہ گفتگو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس، یہاں پنجاب کے لوگوں نے قربانیاں دیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے قربانیاں دیں، بلوچستان کے لوگوں نے، سندھیوں نے قربانیاں دیں. ان کو شرم نہیں آئی ہے اس موقع پر کس قسم کا تعصب پھیلا رہے ہیں؟ بات ہم کر رہے ہیں کشمیر کی اور یہ کیا کر رہے ہیں ان کا سنائیں ذرا آپ. بجائے بنگالی کہنے کے انہوں نے کہا بنگلہ دیشیوں نے. ذرا ریمشا صاحبہ آپ دیکھ رہی ہیں، فوراً سنا دیں، رانا صاحب کے جذبات بہت تیز ہیں، قابو میں نہیں رہیں گے. اب یہ جو گفتگو ہے نا یہ واقعی بہت شرمناک گفتگو ہے. سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ایکٹریسز منگواتے تھے اور آپ وہاں پر جاتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بمبینو سینما جس کے آپ مینیجر تھے، وہاں پر کیا آپ روزانہ درس قرآن کرواتے تھے؟ وہاں پہ فلمیں لگاتے تھے، اور پتہ نہیں کہاں کی فلمیں، کوئی انڈین فلمیں دکھاتے ہوں گے، کوئی فرنگیوں کی فلمیں دکھاتے ہوں گے. بمبینو سینما آپ چلاتے تھے. تو عمران خان سے آپ کہہ رہے ہیں، عمران خان نے تو ایکٹریسز کو بلایا چیریٹی کے لیے کہ کینسر کے جو مریض ہیں ان کے لیے کچھ علاج معالجہ ہو جائے، اور آپ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے منافع، آپ کا تو وہ کاروبار تھا جس سے آپ رزق کماتے تھے. بہت ایک شرمناک بات ہے. بھول گئے ہیں، اس بارے میں بھی ذکر کر دیں. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی تصویریں آئی تھیں کچھ اس قسم کی. رانا صاحب آپ کو تو یاد ہوگا، آپ نے دیکھی ہوں گی یہ ایان علی کے ذریعے ڈالر بھجواتے تھے. یہ چلیں نہیں، ذرا ہم یہ جو ان کا جو بیان ہے ذرا مجھے تھوڑا سا اس پہ اگر آپ اجازت دے دیں رہنے کی. پھر یہ کہنا، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھگا دیے گئے تھے وہاں سے، یعنی اس سے معافی مانگنی چاہیے آپ کو آصف علی زرداری صاحب، آپ کو قوم سے معافی. اور جب یہ بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی تو وہ جو گجر خان کے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ اتحاد کا موقع نہ جانے دیں. یہ جو آپ کے لیڈر ہیں، جو ایک وصیت کے نتیجے میں آپ کے لیڈر بنے ہیں، وہ بھی جعلی، وہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کیا وہ یہ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان، آپ جو مہاجر ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر آئے یہاں پر اپنے مذہب کے لیے، اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے لیے زندگی اسلامی اقدار کے مطابق گزارنے کے لیے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے بھگا دیے گئے تھے تو اس لیے آئے. اس سے بڑی کنٹیمپٹ آپ کر سکتے ہیں. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، سندھ ذوالفقار علی بھٹو پنجاب کا لیڈر تھا. سندھ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ نہیں دیا تھا، پنجاب نے ووٹ دیا تھا. پنجاب کا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، اور آج آپ اس کے نام کا کھا رہے ہیں اور یہ آپ باتیں کر رہے ہیں. اور آپ نے جو بچوں کو بگاڑا ہے اپنوں کو، بلاول بھٹو، اگر محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی زندہ تو کیا اس طرح کی گفتگو کرتا وہ بلاول بھٹو؟ افسوس، خدا کا اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے، پنجاب پیپلز پارٹی کو جتواتا رہا ہے. 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب آئیں تو پنجاب میں لینڈ کیا، لاہور میں، اور وہ استقبال، اس وقت کی لاہور کی پاپولیشن دیکھیں اور اس وقت پاکستانیوں نے جس طرح استقبال کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کا، پنجابیوں نے، جن لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ آپ نے کیا پاکستان بنایا ہے، جن کی وجہ سے آج آپ پاکستان پر گورنمنٹ کرتے رہے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں بنایا پاکستان. بالکل سندھ کی بھی اس میں بہت بڑی قربانی ہے، کوئی شک نہیں. ان کے باپ کی نہیں ہے، انہوں نے، ان کی بھی بڑی قربانی تھی پاکستان جو بنایا گیا تھا. لیکن آپ کی جو گفتگو ہے اس سے تو انتہائی تعصب کی بو آ رہی ہے. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں آپ تو ایک نیگیٹو گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ معافی مانگے، آپ معافی مانگے قوم سے، ساری پیپلز پارٹی معافی مانگے، بلاول بھٹو بھی معافی مانگے کہ ان کے والد نے جو بات کہی ہے. اور یہ آپ پاکستان میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے جو وہ کھڑے نہیں ہوتے کئی بندے جو باتیں کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مہاجر ہیں یہ وہاں سے بھگا دیے گئے تھے اس لیے آپ آئے. ہم تو پہلے نواز شریف پر یہ بات کرتے تھے کہ اس نے تعصب کا بیج بویا، یہ کہہ کے کہ جاگ پنجاب کی جاگ، تیری پگ نو لگے داغ، اس نے بھی یہ بات کی. آج آپ نے آ کے کچھ اور شوشہ چھوڑ دیا. یہ کوئی طریقہ ہے جو یہ نیشنل لیڈرشپ ہے پاکستان کی؟ اچھا، پھر اس کے بعد رانا صاحب
بھائی جان ان کے والد گرامی پاکستان کے اور بانی پاکستان کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں، ان سے آپ کیا توقع کریں گے؟ وہی باتیں کریں گے نا. نہیں، یہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا تو والد گرامی اس وقت تھے نا جب پاکستان بن رہا تھا، تو کس قسم کی وہ ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں قائد اعظم کے بارے میں؟ بہت وہ بہرحال افسوسناک ہے وہ سب کچھ. اچھا پھر ایک انہوں نے آج اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک طرح کا آج آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف پاکستان کی آرمی پر اٹیک کیا، بدنام کرنے کی کوشش کی. ذرا یہ ایک وہ جو چائنیز پرائم منسٹر کے حوالے سے کر رہے ہیں رحیم شاہ صاحبہ، وہ بھی اگر سنوا دیں تو. اب یہ مجھے بتائیں کہ $500 ملین چائنا کا وزیر اعظم لنڈن میں اپنی جیب میں ڈال کے بیٹھا تھا کہ گرانٹ کے طور پر دیے ان کو، اور یہ واپس لے آئے اور انہوں نے حکومت پاکستان کو دیا کیا جہاز میں. یعنی یہ دیکھیں اگر اس کو میں دوسرے لفظوں میں لوں تو کیا چائنیز پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس طرح جہازوں میں پیسے لیے پھرتے ہیں اور یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں؟ زرداری صاحب سینسز میں نہیں تھے. بالکل صحیح. مجھے لگتا ہے کہ جو کام اکثر لوگ شام کو کرتے ہیں وہ کہیں دوپہر میں یا صبح میں ہو گیا، مجھے نہیں پتہ. اللہ یا کوئی دوائی انہوں نے کوئی ایسی وہ جو کھاتے ہیں، بیمار بھی ہیں، بلڈ پریشر کی دوائی بھی کھاتے ہیں، سکون آور ادویات کھاتے ہیں، یا تو وہ سکون آور ادویات کی مقدار کچھ زیادہ ہو گئی. کس قسم کی وہ بات کر رہے ہیں، سوچے سمجھے بنا وہ بول رہے ہیں. یہ زیب نہیں دیتی. یہ پاکستان جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں سنجیدہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. زرداری صاحب کی کنٹریبیوشن بھی ہے، میں اس کو اکنالج کرتا ہوں، اور زرداری صاحب ایک زیرک آدمی ہے، میں یہ بات بھی اکنالج کرتا ہوں. اس پہ میں پروگرام میں بات کروں گا. یہ جو چیئرمین سینٹ کا سارا اپوزیشن کی جو شکست ہوئی ہے، اس میں صادق سنجرانی صاحب کو اس سیٹ پر بحال رکھنے میں جناب آصف علی زرداری نے ایک بڑا رول پلے کیا، اور پاکستان کے بہت سارے جو بااثر لوگ ہیں اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں. زرداری صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیز کو بنا بھی لیتے ہیں، چیز کو اپنی مرضی سے ڈھال بھی لیتے ہیں. لیکن آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے، میں دکھ دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو زیب نہیں دیتی تھی زرداری صاحب یہ باتیں. پھر سب کیا زیب دیتے ہیں زرداری صاحب کو؟ آپ اکنالج کریں. دیکھیں آپ کو میمو گیٹ یاد نہیں ہے؟ بتائیں ذرا کیا زیب دیتا ہے. نہیں، میمو گیٹ ہمیں یاد ہے. ممبئی اٹیک ہوا تھا تب کیا ہوا تھا؟ میمو گیٹ کس کو پتا نہیں ہے؟ میمو گیٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالکل ہمیں یاد ہے میمو گیٹ. بڑی معصوم باتیں کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ اکیلی صرف زرداری صاحب کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. اس میں باقاعدہ طور پہ بہت سارے اور لوگ بھی شامل تھے. تو آج جو میں آج کے موقع کی مناسبت سوچ جو ہے نا، وہ بھی سوچ زرداری صاحب کی تھی. میری آپ بات سنیں، آپ خام خواہ ان کو نا اتنا نہ دیں کہ جی یہ بڑے کام، وہ ٹھیک ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے سیاسی مفادات کے لیے یہ کوئی کام ڈال دیتے ہیں. بات سیدھی سی ہے سمیع صاحب کہ آصف زرداری صاحب نے بطور صدر مملکت بھی پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی، اور آج جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بھائی جان تقریر کی ہے نا، تو گمراہ ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی چودھری صاحب بھی بڑے ٹھیک لگ رہے تھے. ٹھیک ہے انہوں نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک باتیں کی، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کھوکھلی کر دی. یہ کتنا ایکسٹریم فکر آپ سر، یہ میمو گیٹ کیا تھا؟ کیا کر رہے تھے یہ؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو وہاں بٹھا دیا پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے واشنگٹن میں، جو بھارتی مفادات کا تحفظ کر رہا تھا. تو یہ بنیادیں کھوکھلی نہیں کر رہے تھے تو اور کیا کر رہے تھے؟ جذبات پہ کنٹرول رکھیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خود راؤ قمر ایئر چیف کا میں نے انٹرویو کیا جیو ٹی وی کے لیے. انہوں نے یہ کہا مجھے، اگر حسین حقانی سفیر نہ ہوتے پاکستان کے امریکہ میں تو پاکستان F-16 حاصل نہیں کر سکتا تھا. پھر بھائی جان یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا ایک اسٹیریوٹائپ، بنیادیں ایسا نہیں ہے. نہیں بھائی جان 10 کام ہے اس میں 5 کام ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غدار بنا دیں آپ سب کو. یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا غداری کا، یہ رہنے اور کیا بنیادیں کھوکھلی کرنا. آپ مجھے یہ بتائیں، میری بات سنیں بھائی جان، کیا کوئی پاکستانی جو ہے وہ پاکستان بنانے کے حوالے یہ جن لوگوں کو انہوں نے، میری بات تو سن لیں نا، مہاجر انہوں نے کہا جن لوگوں کو، وہ عزتیں لٹا کر آگ اور خون کے دریا عبور کر کے یہاں پہنچے، ان کو ذرا برابر خیال نہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ قوم کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ایسے موقع پر جب یکجہتی کی ضرورت ہے، یہ تعصب کی بو پھیلا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ کہیں کہ جی ان کو کچھ نہ کہیں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. میں نے تو نہیں کہا، یہ بات تو ہم نے شروع کی.
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جو بیچ میں دوسری بات لے آئے نا کہ بنیادیں کھوکھلی کی، تو یہ اور کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنے ریاستی اداروں کے بارے میں اگر بات کریں گے تو بنیادیں کھوکھلی ہونی ہے نا سر. اور آج آپ کو فواد چودھری صاحب بھی بالکل ٹھیک لگ رہے تھے، بالکل وہ روئے، مجھے ان کو دیکھ کے خود بھی رونا آ رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ جو باتیں کر رہے تھے رانا صاحب، وہ ایسا لگ رہا تھا، بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ وہ اپنی ہی حکومت کی خارجہ پالیسی کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے. بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے آج. نہیں، یہ وہ سوال نہیں تھا. دیکھیں میں بہت بڑا کرٹیک ہوں، ہم نے بہت پروگرام بھی کیے ہیں، لیکن جو اچھی بات کوئی کر رہا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گی. اور اس وقت یہ جو معاملہ کشمیر کا ہے، اس میں پاکستان کے جو لوگوں کو اپنے اختلافات you rise above your personal likes and dislikes. وہ رضا ربانی صاحب بھی آج اختلافات سے اوپر ہوئے تھے. کون؟ رضا ربانی، وہ جس قسم کی گفتگو فرما رہے تھے، کبھی وہ ٹسوے بہاتے ہیں سینٹ میں، کبھی دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتیں بنے. کیسی باتیں کی صاحب یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور جن کے آقا جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب تھے، آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے جو رانا صاحب کی بات ہے وہ غلط ہے. مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی. آج آپ نے اگر رضا ربانی صاحب کو سنا تو وہی وہ سوچ رکھتے ہیں جو آصف علی زرداری صاحب رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں نا. آج آپ صحافتی ملا بن کے غداری کے اور لیکن آپ کی میں صرف اس بات سے اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو غداری اور وفاداری تو ہمارے پاس ہے نہیں، ہم تو بات ہی کر سکتے ہیں، بتا ہی سکتے ہیں. اچھا جی، پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج سمیع صاحب جو ہیں وہ نصیحتوں کے موڈ میں ہیں، اور خاص طور پہ جو نصیحتیں ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے ہیں. دل بڑا نرم ہے سمیع صاحب کا. جی سمیع صاحب. نہیں، نصیحتیں نہیں ہیں. ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں غلطیاں بھی کرتا ہے اور اچھے کام بھی کرتا ہے. زرداری صاحب نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوں گے، لیکن آج جو انہوں نے مہاجروں کے بارے میں بات کہی وہ ٹھیک نہیں تھی. ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا. پھر خاص طور پر وہ جو چائنا کا لطیفہ بنایا انہوں نے کہ میں لے آیا 500 ملین اور پھر میں نے گورنمنٹ کو دیا اور پھر وہ کیا نہیں لے گیا. بھائی یہ کیسی بات ہے؟ یا تو کوئی تفصیل بتاتے. اس طرح تھوڑی ہے کہ وہ لنڈن میں ملا اور پھر وہ مجھ سے لے آئے، میں نے لے لیا. جیسے انہوں نے چیک نکال کے دیا، جیب میں ڈال کے لائے، انہوں نے ادھر آ کے جو سیکٹری تھے FBR کے ان کو دیا، یہ لے جی 500 ملین. اور وہ جنرل کیانی صاحب آئے اور وہ چھین کے لے گئے. کیا یہ پاکستان کی فوج کو دیکھیں نا، اب اس موقع پر جنرل کیانی کو بیچ میں لے آئے، ان کو گھسیٹ لیا کہ وہ مجھ سے لے گئے. اور ہر بات جو تھی زہر میں بچھی ہوئی تھی. اور وہ رضا ربانی صاحب کی جو بات ہے اگر وہ بھی سنوا دیں رمشا، اگر آپ کے پاس ہے، انہوں نے تو حد ہی کر دی. انہوں نے کہا 97 سے آج تک یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو ڈیسیژن میکنگ میں شریک ہی نہیں کیا گیا. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے 5 سال بھی اڑا دیے. آج جناب پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ کے 5 سال بھی اڑا دیے زرداری صاحب جب صدر تھے. اور اس سے پہلے محترمہ بھی انہوں نے کہا جھانکی مارتی رہی ہیں، ہم تو کسی کام میں شریک ہی نہیں ہوئے. اب بتائیں ان کو کہ یہ کس کے خلاف بات کر رہے تھے. میں تو ویسے ہی میرے بھی بال لمبے ہیں، ان کے بھی لمبے ہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کو. لیکن ذرا سنوا دیں جی، میرا ان کا دیکھیں، میرے وہ بال بھائی ہیں، بالوں کا رشتہ میرا ان کا. ذرا سنوا دیں ان کی بات. اب مجھے بتائیں کہ پارلیمان جو ہے اس کو ایکسیس نہیں رہا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر نے 7 ممبر کمیٹی بنائی جس میں DGISI، DGISPR اور DG ملٹری آپریشن تھے اور شاہ محمود قریشی اس کے سربراہ. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پھر دیکھیں یہ تو اپوزیشن ہونی چاہیے اس میں، اور وہ تو پھر وہی جو 70 سال پہلے ہوتا رہا وہی وہ پالیسی بنائیں گے. تو آج ایسا لگ رہا تھا کہ کشمیر کے اندر مودی نے جو ظلم ڈھایا ہے یا جو بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے، رضا ربانی صاحب اس کا سارا ملبہ پاکستان کی فوج پر ڈال رہے تھے. بجائے اس کے کہ وہ مودی پر تنقید کر رہے، وہ اپنی فوج پر تنقید کر رہے تھے، اپنے اداروں پر، اور کہہ رہے تھے کہ یہ کمیٹی ہمیں نامنظور ہے، یہ تو وہی کرے گی جو پچھلے 70 سال کرتی آئی تھی. آپ یہ اگر سوچ ہے تو یہ اس پہ اعتراض ہے سوچ پہ کہ یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جس میں آپ اپنی قوم کو اپنے ہی اداروں کے خلاف کر رہے ہیں ایسے موقع پر جب دشمن آپ پر حملہ آور ہے. اس نے آپ کی شہرت کو پکڑا ہوا ہے، وہ آپ کو بنجر کرنا چاہ رہے تھے کہ لداخ کو انہوں نے بالکل علیحدہ کر دیا، سارے دریا لداخ سے نکلتے ہیں. تو چائنا جو ہے اس نے کہا کہ یہ ہمارا بھی ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ ٹیریٹری جو ہے جو کیا انہوں نے وہ ڈسپیوٹڈ ہے. تو پاکستان نے صحیح کام کیا، سب کچھ آج قومی سلامتی کمیٹی نے ٹھیک کیا. پھر جو یہ میرے سامنے ریزولوشن ہے جس میں انہوں نے
جو بھارت نے جو کیا ہے اس کو مکمل طور پر اس پر مذمت کی ہے، اس پر تنقید کی ہے، اس کی واپسی کا کہا ہے، ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کی ہے، تمام ڈپلومیٹک چینلز وہ کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں. اور پھر جو پہلے ہم نے کہا کہ جو چوکس، جو دیکھیں سب سے اہم یہ بات ہے کہ آپ نے فوج کو کہا ہے کہ آپ چوکس ہو جائیں، اور کل کہا عمران خان نے کہ ٹیپو سلطان والی چوائس ہے، آخری قطرے تک ہم جائیں گے. تو آج دیکھیں یہ وہ بات ہے. اچھا یہ کیوں کہی؟ یہ سب کچھ پاکستان کیوں کر رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی میں آج آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں رانا صاحب. اس کی وجہ ہے اس وقت ایک کرائسس ہے. جب سوویت یونین طاقتور تھا تو یہ بائی پولر تھا ورلڈ. امریکہ کچھ کرتا تھا تو مقابلے میں سوویت یونین کا ایک چیک ہوتا تھا، اور اگر سوویت یونین کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو امریکہ کا چیک ہوتا تھا. اب ختم ہو گئی وہ بات. دنیا بن گئی یونی پولر، ایک ہی سپر پاور رہ گئی امریکہ. اچھا لیکن پھر بھی کام چلتا رہا. بیچ میں خراب کیا بش، ایک میڈیوکر آدمی تھا، اس نے عراق پر حملہ کر دیا، افغانستان پر پورا اینٹ سینٹ بجا دی، کیس بنایا جھوٹا WMD کا عراق کے خلاف. پھر لیکن بعد میں انٹیلیجنٹ پریزیڈنٹ آیا براک اوباما، 8 سال وہ صدر رہے. اپنے دنیا کا انہوں نے بیلنس وہ بنانے کی کوشش کی. اب تو بالکل ایک آپ سمجھیں کہ جو پستی کا لیول ہے نا اس میں اب چلے گئے. اب صدر کون ہے ان کے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. میں آپ کو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. ذرا آپ دیکھیں کہ یہ شخص، یہ جو امریکہ کا اب صدر ہے، یہ اس کی سوچ تھی، یہ کرتا رہا. یہ کیا ڈیلیکیسی سمجھے گا کہ کشمیر کا کیا معاملہ ہے، پیلسٹائن کا کیا معاملہ ہے، ان لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے، وہاں پر کتنی زندگی اذیت میں ہے. دکھائیں جی ذرا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا. یہ بھی ان کا ایک چہرہ ہے اور وہ پورے امریکہ کو پتہ ہے. ایک سیکنڈ اگر آپ ذرا مجھے دیں. یہ جو رضا ربانی کا آپ نے سنایا، ان سے بندہ پوچھے کہ 1947 سے لے کر آج تک ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے 8-7 سال تک 6 سال تک وزیر خارجہ رہے، وہ اس ملک کے صدر رہے. کیا وہ کٹ پتلی وزیر اعظم تھے؟ کیا وہ کٹ پتلی صدر تھے؟ یہ اپنی قیادت پر الزام لگا رہے، ان کو ذرا برابر خیال نہیں. یہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہیں بڑے یہ کاکے ہیں. رضا ربانی صاحب 5 سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے، اس میں ہنا ربانی کھر صاحبہ نے اسامہ بن لادن کے ایشو کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا وہ بھی دیکھ لیں. ممبئی جو ٹیکس ہوئے اسے کیسے ٹریٹ کیا وہ بھی دیکھ لیں. پھر شاہ صاحب جب PTI میں آتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہوتا ہے، جب شاہ صاحب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، تو وہ بھی ذرا دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. ذرا چلائیں جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ چہرہ بھی ذرا قوم کو دکھائیں. اب یہ ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے، یہ ہنسنے والی بات کی ہے. ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں بندر کے ہاتھ میں اس طرح، پنجابی میں کہتے ہیں باندر دے ہاتھے چ اس طرح. تو وہ کیا کرتا ہے پتہ نہیں کس کو کیسے زخمی کرے گا اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے. اب یہ جو شخص جو آپ نے دیکھا جو لوگوں کے سروں پہ وہ ان کے بال کاٹ رہا ہے، شیو کر رہا ہے، ان کی مار پیٹ کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، یہ امریکہ کا صدر. یونی پولر ورلڈ ہے، دنیا کی ایک واحد سپر پاور امریکہ، اور یہ اس کا صدر ہے. ہماری گورنمنٹ تو سے بڑا امپریس. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا کشمیر کے مسئلے کے لیے ڈپلومیسی کرے گا؟ کیا آپ اس سے بات کریں گے؟ تو کیا صحیح کیا آج کہ آپ نے امریکہ کے وہ انڈیا کے سفیر کو واپس بھیجا اور پاکستان کی فوج کو چوکس رہنے کی ہدایت کی؟ آپ کو اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. پرائم منسٹر نے جو بات کہی، خون کا آخری قطرہ تک ہم کشمیر کے لیے بہا دیں گے. کوئی بندہ بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن یہ جنگ ہم نے نہیں شروع کی. یہ جنگ کس نے شروع کی ہے؟ انڈیا نے یہ جنگ شروع کی ہے. غاصبانہ قبضہ کیا کشمیر پر، اس ٹیریٹری پر جہاں پر جو یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ان لوگوں پر جو ظلم و ستم ہے اس کو اب وہ آخری منزل تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی وہاں پر کرفیو تھا، جینوسائیڈ کسی کیفیت ہے، لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں، بھارتی فوجیوں نے گولیاں چلائی ہیں. وہ چیخیں جو ہیں، وہاں کی جو آہ و بقا ہے، وہ ہمیں پاکستان کو اس کا رسپونڈ کرنا ہے. یہ جو آپ کو میں نے دکھایا، یہ جو استرے والی سرکار تھی، یہ جو لوگوں کے بال کاٹ رہے ہیں، اور یہ ایکچولی ایک آپ ریفلیکشن ہے کہ ان کی ذہنیت، ان کی سوچ کس طرح کی ہے. ان پر آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. ادھر ایک بورس جانسن صاحب ہیں، ان کی بھی بڑی ویڈیوز ہیں. اب دنیا اس قسم کے لوگ یہاں پر حکمران بن گئے ہیں، اور یہ سب جو ہے یہ جمہوریت ہے. مجھے یاد ہے جب یہ 80s میں ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو ہم کہتے تھے سرمایہ داری ٹھا، کیونکہ یہ جو جمہوریت ہے
یہ امیر لوگ، یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں اربوں ڈالر ہیں، یہ ان کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ غریب آدمی کو، کسی غریب آدمی کے مسائل کو غریب آدمی ہی حل کر سکتا ہے. جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کے پاس بے شمار دولت ہے، وہ کسی بھوکے کو کھانا نہیں دیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کی جیب میں اگر 2 روپے ہے تو اس کو بھی ہم نکال لیں. تو یہ جو نظام تھا نا، سرمایہ داری نظام، یہ تھا. لیکن وہ سارے انٹلیکچوئل جو ہیں جو یہ کہتے تھے، میں اب کیا ان کا نام گناؤں، پھر میرا دوست شاہین قریشی مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم مجھ پر ٹریٹر ہونے کا الزام لگاتے ہو. میں نے کبھی یہ الزام نہیں لگایا. وہ سارے کے سارے جا کے ان سرمایہ داروں کی گود میں بیٹھ گئے، وہ انٹلیکچوئل، کیونکہ سوویت یونین کی ڈیمائس ہو گئی، وہ فلسفی ختم ہو گئی. لیکن آپ انسانوں کو دبا نہیں سکتے، آپ ان سے ان کے حقوق چھین نہیں سکتے. یہ جو مزدور ہے، یہ جو کسان ہے، یہ جو کیڑا 2 ٹانگوں پر چلتا ہے جو قدرت نے بنایا ہے، یہ اپنے حق یہ لے گا. حبیب جالب یاد آگے سمیع صاحب، وہ کہتے تھے نا حکمران بن گئے کمینے لوگ. کیوں نہ صاحب؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ وہ دور آئے گا، اور یہ آپ دبا نہیں سکتے. نہ کشمیریوں کو دبا سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں غریبوں کو، مظلوموں کو، کسانوں کو دبا سکتے ہیں. یہ لوگ اٹھیں گے، اور یہ جو اسطرے لیے پھرتے ہیں، لوگوں کے بال کاٹ رہے ہیں نا، اور پورے لوگوں کو، پوری دنیا کو کاٹ پیٹ رہے ہیں اسی طرح، یہ ان کی ذہنیت ہے. They will be defeated. انشاءاللہ. آج کے پروگرام سے سمیع صاحب کو، رانا طاہر کو، اور مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.